बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रियम अल-मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, प्रियम में आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं। बहुत से हवाले हैं आपके तारुफ के। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हस्ब मामूल हम अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले आते हैं। लफ्ज़ पीर से क्या मुराद है और इसके हकीकी माने क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बहुत ही ज़रूरी मौजू है जो आज आपने छेड़ा है और बहुत गलत आम हो रहा है। अच्छा, इस पे बहुत कन्फ्यूजन है, इसे लोगों ने बहुत गलत मानी पहना दी है। सही। पीर फारसी का लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर, और पीर का माना है बूढ़ा आदमी। अच्छा, उम्र रसीदा बंदे को फारसी में पीर कहते हैं। ठीक है। कुरान करीम का जो पहला तर्जुमा हुआ गैर मुल्की ज़बानों में वो फारसी थी, और फारस में बड़े मुहक्किकीन, मुहद्दिस, फुक़हा, मुफस्सिर बड़े आला पाए के लोग हुए। तो ये फारसी इस्तिलाहात बुनियादी तौर पर दर आई हैं। सही। अमूमन होता यह है कि बरक़ात नबुव्वत अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के दो हिस्से हैं। तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीमात में सर फहरिस्त कुरान करीम है, मखलूक को हुजूर की ज़ुबान अतर से पहुँचा, वही हुजूर ने सुनी, कोई दूसरा उसको सुनने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक। और हदीस पाक सारी तफसीर है कुरान की, शरह है। सुन्नत या अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली तफसीर है कुरान की। अब उलूम हासिल करने के लिए मुकम्मल इल्म ये है कि आप वो अल्फाज ज़ाहिरी तालीम भी हासिल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, कुरान, हदीस, फ़िक़ह। सही। और उसमें जो कैफियत थी वो भी पाएं। हर जुमले में जो ज़ुबान पे आता है कैफियत होती है। कोई बंदा किसी दूसरे को गाली देता है तो उसे गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो एक कैफियत है। बिल्कुल ठीक। वो अल्फाज से नहीं आता, उसके अंदर जो नफरत का पहलू छुपा हुआ है वो उसके दिल पे वारिद होकर उसके अंदर गुस्सा भड़काता है। बिल्कुल सही, कैफियत पैदा होती है। एक बंदा किसी को दुआ देता है, वो खुश होता है। क्यों खुश होता है तो अल्फाज ही। बिल्कुल सही। लेकिन एक कैफियत है जो उस पर खुशी वारिद करे। अगर आम मुतकल्लम का ये हाल है बात करने वाले का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का आलम क्या हो। बेशक बेशक। तो कुछ लोगों ने किनात कर ली कि ज़ाहिरी अल्फाज मुबारक अज़बर कर लिए, उन पर यकीन भी कर लिया, उन पर अमल भी कर लिया, और ये नजात के लिए काफ़ी भी। कुछ इससे ज़्यादा उलुल अज़्म निकले, उन्होंने कहा वो कैफियत भी आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात की बात करते हैं तो अखलाकियात की कैफियत दिल में आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बेशक। सच बोलने का कहते हैं तो दिल में सच बोलने का जज्बा पैदा होना चाहिए। झूठ से रोकते हैं तो झूठ के खिलाफ दिल में नफरत आनी चाहिए। जन्नत की बात करते हैं तो एक कैफ दिल में जन्नत का आना चाहिए। जहन्नम की बात होती है तो एक सनसनीखेज लहर अंदर दौड़नी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने ये कैफियत हासिल की, सहाबा को तो एक निगाह में मिल गई। बिल्कुल ठीक। और वो इतनी कभी मिली कि ताबीन को भी एक निगाह में मिल गई।
تبع تابعین کو بھی ایک نگاہ میں مل گئی. یہ قوت تھی دینے والے کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 3 نسلوں میں تقسیم ہوتی ہے. اب اس کے بعد حاصل کرنا پڑی. اب جن لوگوں نے محنت کی، عمریں لگائیں، کیفیات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. کہ آپ کوئی جملہ سنیں، اس کی کیفیت دل پہ وارد کریں، یہ آسان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا اگر آج قیامت قائم ہو جائے، سب کچھ سامنے آ جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو. یعنی وہ جنت، دوزخ، حشر کی کیفیات دل میں اس طرح وارد ہیں جیسے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اگر ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی، سب کچھ میرے سامنے. بالکل صحیح. تو اس میں لوگوں نے عمریں لگائیں تو عموماً اس قابل ہونے تک کہ وہ کیفیات سمو سکیں عمریں گزر جاتی تھیں، بوڑھے ہو جاتے تھے. تو لفظ ان کے لیے پیر منتخب ہوئے. سبحان اللہ. اکثر بزرگ ہی سبحان ہوتے اللہ. تھے، بوڑھے ہوتے تھے، عمر رسیدہ ہوتے تھے. بالکل صحیح. اللہ اکبر. تو یہ پیر کی ڈیفینیشن ہے. بالکل ٹھیک. اب اس سے ہمیں لینا کیا ہے؟ پیر ہے کون؟ وہ جس نے عمر لگا کر محنت کر کے وہ کیفیات حاصل کی. اب جس کے پاس وہ ظاہری الفاظ نہیں ہے، وہ کیفیات کیسے پا سکتا؟ صحیح. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ علوم ظاہری میں بھی عالم ہوتا ہے. ان علوم کی کیفیات بزرگوں کے دل، چونکہ کیفیت تو دل سے دل کو جاتی ہے، الفاظ دماغ سے دماغ کو جاتے ہیں. ٹھیک. تو جن لوگوں نے وہ کیفیات حاصل کی وہ پیر کہلائے. مرید ہوتا ہے ارادہ کرنے والا. صحیح. یہ ارادہ سے، اس کی بیس ارادہ ہے. مرید کسی کام کو طے کر بھی یہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے شیخ کے سینے سے یہ برکات حاصل کرنی ہے، وہ مرید ہو گیا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اب پیر مرید کا رشتہ فقط یہ رہ گیا کہ پیر وہ ہے جس کے پاس علوم ظاہر بھی ہوں اور ان کی کیفیات قلبی بھی ہوں، اور صرف ہوں نہیں، وہ آگے دینے کی قوت بھی رکھتا ہو. صحیح. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آگے دے نہیں پائے. ایک بندہ فاضل ہے، وہ تقریر نہیں کر سکتا، مضمون لکھ لیتا ہے. ایک فاضل ہے، بڑا اچھا لیکچر دیتا ہے، مضمون نہیں لکھ سکتا. مختلف قابلیتیں ہیں لوگوں میں. تو جس میں یہ قابلیت ہو کہ اس نے اللہ کے کرم سے وہ کیفیات حاصل کی، علم ظاہر حاصل کیا ہو، اس کی کیفیات حاصل کی، پھر یہ قوتوں کو آگے دے بھی سکتا ہو، بالکل ٹھیک. وہ پیر کہلایا. وہ پیر کہلائے. بالکل صحیح. مرید ارادہ کرنے والا اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سینے سے وہ خزانہ حاصل کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کام تو محدود ہو گیا. پیر کا کام کیفیات کا دینا، مرید کا کام کیفیات کا لینا. بالکل ٹھیک. بات ختم ہو گئی. اور کتنا خوبصورت رشتہ. اب اس کو ہم نے لتھڑ دیا ہندوازم میں. صحیح. یا عیسائیت میں، یا جوڈازم میں، یہودیت میں، کہ پیر صاحب گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں، پیر صاحب اولاد بھی دے سکتے ہیں، پیر صاحب بارش بھی برسا روک سکتے ہیں. بھائی پیر تو خود پیر ہے. اللہ اکبر. سارے پیوٹنے والا بندہ ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا کرے گا؟ وہ تو خود پیر ہے. سبحان اللہ. بوڑھا ہے، بزرگ ہے. پھر انہیں مرشد کہا جانے لگا، پھر نہایت احترام سے شیخ کہا جانے لگا. تو سارے ادب کے احترام کے الفاظ ہیں. ہمارے ہاں، ہمارے سلسلہ عالیہ میں ہم اپنے حضرت جی کو استاد کہتے تھے. اچھا.
استاد جی کی یہ بات، استاد جی کے پاس جانا ہے، حضرت کو مخاطب بھی کرتے تھے، استاد جی یہ گزارش ہے. اچھا، پیر نہیں کہتے تھے، صحیح صحیح. استاد کہتے تھے، کیونکہ بیسیکلی پیر از اے ٹیچر. واہ سبحان اللہ. پیر استاد ہے. ہم نے سیکھنا ہے، پیر نے سکھانا ہے. سیکھنا ہم نے کیا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے ایسا استوار ہو جائے کہ ہماری امیدیں غیر اللہ سے ہٹ جائیں، بھروسے اللہ پر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا رشتہ دل سے ذات نبوت سے ایسا پیوست ہو جائے کہ ہم موت تو قبول کر لیں، آپ کی نافرمانی نہ کریں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو بنیادی طور پر آپ کے بہت سے میڈیا والے یہاں آتے ہیں، وہ پیر محمد اکرم، پیر عبد القدیر، یہ غلط کہتے ہیں. ہم پیر نہیں ہیں، استاد ہیں. استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے شیخ کو استاد ہی کہتے تھے. ہم بنیادی طور پر استاد ہیں. عمر لگائی ہے، 80 برس لگائے ہیں سیکھنے میں، 60 برس میں نے سیکھنے میں لگائے ہیں. سبحان اللہ. آنے والوں کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، اور یہ بڑا نازک کام ہے. یہ آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے پنکھڑیاں جوڑ کر پھول بنانا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک ایک پنکھڑی جوڑ کر آپ کو پھول بنانا پڑے. یہ کیفیات قلبی ہیں. آپ ایک ایک ادا سے، ایک ایک فکر سے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پیر یا شیخ یا استاد کو اپنی سوچ تک پاکیزہ رکھنی پڑتی ہے. اللہ اکبر. مشکل کام. کیفیات کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب غلط سوچنا شروع کر دیں تو سارے ارادت مندوں کی سوچ غلط ہو جائے. صحیح. اگر واقعی وہ استادی شاگردی یا وہ کیفیات، وہ استعداد ان کے اندر وہاں صرف نام ہے ہی نہیں، وہ تو ایک الگ بات. صحیح صحیح. تو استاد ہونا خود کو پابند کرنا ہے کہ ہم تنہائی میں بھی برائی سوچیں بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ پھر ہماری سوچ بھی ان کیفیات میں سفر کرتی ہے جو دل سے جاتی ہیں. سوچ تو ایک دل کی کیفیت. بے شک. سوچتا دماغ ہے، لیکن اس کے اثرات، بخارات دل سے اٹھ کر دماغ میں سوچیں بنتی ہیں. اللہ. تو جب دل کی کیفیت آپ آگے ٹرانسفر کریں گے، منتقل کریں گے، تو وہ غلط سوچ بھی جائے. اگلے کا کردار بجائے سنورنے کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو یہ بڑا نازک کام ہے. اللہ اکبر. اسے مذاق بنا دیا گیا. کچھ لوگ پیر بن گئے، ان کو معاش کا ذریعہ مل گیا، شیرینیاں لے کر مزے کرنے لگے. کچھ لوگوں نے سمجھا پیر کو پیسے دے دیا، ہمارے گناہ یہ بھگتے گا، ہمارے سارے کام کر دے گا. وہ خود کھانے میں آپ کا محتاج ہے. صحیح بات. آپ کے کون سے کام کرے گا؟ صحیح بات ہے. تو یہ اس میں بہت اب آ گئی ہے، اس پر بہت سے خلاف چڑھ گئے ہیں اور اس میں بہت الجھو آ گیا ہے. اور اس کی اصل جو حقیقی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو غائب ہو گئی ہے. وہ غائب ہو گئی. اب کوئی پیر کوئی درد ٹھیک کرتا ہے، کوئی بیماری کا علاج کرتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے علاوہ بتوں کو، ہندوؤں کو بتوں سے کیا امیدیں؟ صحیح بات ہے صحیح بات ہے. اگر یہ امیدیں ہمیں ایک آدمی سے ہیں تو انہوں نے ایک پتھر سے بت سے وابستہ کرنی، فرق کیا رہا؟ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو دراصل بنیادی طور پر یہ رشتہ ہے کیفیات کو آگے منتقل کرنے کا. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 2 درجے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ کچھ علم، عالم تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کم از کم روزمرہ کی ضروریات کا علم رکھتا ہو. یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اخلاقیات کی حدود کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، پاک پلیت کیا ہے، اور وہ آپ کی رہنمائی کر سکے کہ بھئی ایسا کرو. صحیح. یہ کم از کم رشتہ ہے پیر مرید کا
کہ مرید کی رہنمائی وہ کرتے، اسے بیت اصلاح کہتے ہیں، صحیح، کہ آپ روزمرہ کے امور پیر سے رہنمائی لے کر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بیعت کرنی ہے برکات کی، جسے بیعت تصوف کہتے ہیں، یا کیفیات کی، تو پھر وہ بندہ چاہیے جس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ کیفیات عطا کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس کی کم از کم شرط علماء تصوف نے، مجددین تصوف نے یہ رکھی ہے کہ کم از کم وہ فنا فی الرسول تک کیفیات عطا کر سکتا ہو، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، کم از کم ہے۔ کم از کم ہے، تو سبحان پھر اسے آپ پیر یا استاد یا شیخ اختیار کریں اور وہ آپ کے قلبی کیفیات کی تربیت کریں، اللہ اکبر، اپنے سینے سے وہ امانتیں نکال کر آپ کے دل کو روشن کرے، سبحان اللہ، اور سبحان آپ اللہ، جیتے تو اس دنیا میں ہو، بستے جنت میں ہو، اللہ اکبر، بے شک، بے کہ شک، دنیا تو دل کی ہے نا۔ بے شک، ایک بندہ دھوپ میں کھڑا خوش ہے، دوسرا سائے میں بیٹھا پریشان ہے، اس کا دل پریشان ہے، وہ اس اے کا سی دل میں خوش بیٹھا ہے، پریشان ہے، اس کا دل خوش ہے، یہ دھوپ میں دھوپ کھڑا بھی خوش ہے، کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیفیت یہاں دل سے ہے، یہ کیفیت ہے، سبحان موسم اللہ، دل کے ہیں، تو دل کے موسم وہ آ جائیں جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نصیب ہوں گے۔ بندہ یہی دال روٹی کھاتا ہو، اسی لیل و نہار میں بسر کرتا ہو، انہی لوگوں میں جیتا ہو، لیکن بستا جنت میں ہو، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ تو حاصل ہے یہ پیری حاصل ہے، یہ مریدی۔ حاصل ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پیچھے ہندوازم پھر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پتھر کو بنا لیا کہ اس میں دیوتا سما گیا ہے، ہم نے ایک فرد کو بنا لیا کہ اس میں وہ قوت آ گئی ہے۔ اللہ اس سے معاف کرے، کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، بے شک، بے شک، اور بڑا اہم موضوع تھا آج کا، اور اس پہ بات کرنا بہت بڑا ضروری تھا، اہم ہے، اور اس میں بہت رنگامیزی کر بہت دی گئی خوبصورتی ہے۔ سے آپ نے رہنمائی اللہ فرمائی ہے، کرے اور آج اگر یہ رشتہ اپنے معنوں میں قائم ہو جائے تو کیا ہمارے بات ہے، سامعین کو کچھ سمجھ آ جائے۔ ضرور انشاءاللہ۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، کافی سارے سوالات ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ راشدہ ہے سرگودا سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم پیارے حضرت جی، اللہ آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ دنیا و آخرت کی فلاح نصیب فرمائے، آمین۔ میں کینسر کی مریضہ ہوں، آپ سے نقش لے کر پی رہی ہوں۔ میرے والد صاحب کے مورے خراب تھے، میں آپ کی طرف آئی تو ان کے لیے اور بچوں کی نظر کے لیے، غالباً وہاں سلطان صاحب ہوتے ہیں، ان سے نقش لیے۔ گھر آئی تو کمزوری کی وجہ سے تھک گئی اور نقش سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگلے دن میری کیمو تھراپی تھی، میں صبح اٹھ کر ہاسٹل چلی گئی، پیچھے سے سویپر آیا، کام کروانے والے نے دھیان نہ دیا اور سائڈ ٹیبل صاف کر دی۔ میں نے واپس آ کر پوچھا تو اس نے کہا سائڈ ٹیبل کے سارے کاغذ میں نے پھینک دیے ہیں۔ مجھے اب بہت پچھتاوا اور دکھ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں رکھنے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اب اس غلطی کا کوئی کفارہ ادا کروں؟ اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگتی ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں اور دعا فرما دیں کہ اللہ اس سے متعلق بے چینی دور فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے یہ اسماء الہی ہوتے ہیں یا آیات قرآنی ہوتی ہیں، اور ان میں ایک عجیب بات ہے کہ آپ انہیں بے دھیانی سے رکھ دیں تو سویپر صاف نہ کرے، یہ پھر آپ کو ملتے نہیں۔ اچھا، ہاں بالکل، یہ ان کی خصوصیت ہے صحیح، کہ آپ انہیں پرس میں یا سنبھال کر نہ رکھیں، کہیں عام میز پہ ٹیبل پہ رکھ کے دیکھیں پھر نہیں ملے۔ صحیح،
صحیح. تو وہ سویپر نے شاید وہ صاف نہ کی ہوں، اس سے پہلے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں من جانب اللہ. کوئی مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آتی اس میں کیا حکمت الہی ہے، لیکن لاپرواہی کریں نقش غائب ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں. صحیح. یہ الگ مرضی. تو اس کا کفارہ بیٹے یہ ہے، نقش میں ہی دیتا ہوں سلطان کو لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جو بھی آئے اسے میرا انتظار نہ کرنا پڑے، باہر سے نقش لے چلا جائے. ان میں وہی برکت ہے الحمدللہ. آپ کو بندہ بھیج کر اور نقش منگوا لیں. بالکل ٹھیک. جو ہو گیا اللہ معاف فرما. سبحان اللہ. عائشہ ظہیر ہے مانچسٹر یو کے سے. السلام علیکم حضرت جی اور منور عتیق، میں آپ کا پروگرام بہت انجوائے کرتی ہوں اور یوٹیوب پر روزانہ دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پہ دل نہ لگے کیونکہ غیر اسلامی باتیں ہو رہی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ان لوگوں کا دل دکھائے بغیر ان سے دور ہو جانا چاہیے؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ جب میں ذکر خفی صحیح طرح سے کرنے لگی ہوں مجھے میرے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں وقت ضائع کر رہی ہوں. تو کیا مجھے ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ اور انہی فیلنگز کی وجہ سے میں نے ان سے بات چیت کم کر دی ہے اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا جواب دوں. مہربانی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے اچھی مناسب بات تو یہ ہے کہ جس محفل میں ایسی گفتگو ہو ممکن ہو تو اچھے آسن طریقے سے اٹھ جایا کریں. مجھے کام یاد آ گیا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس پہ دھیان نہ دیں، خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس میں حصہ نہ لیں. لیکن مناسب یہ ہے کہ معذرت کر کے اٹھ جائیں، انہیں محسوس بھی نہ ہو، کسی کام کا بہانہ کر کے معذرت کر کے اٹھ جائیں. دوسری بات یہ ہے بچے کہ اللہ شراکت پسند نہیں کرتا. جب کوئی اللہ کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ دوسروں کی طلب ختم کر دیتا. یہ ہمارے دنیاوی دوست جو ہیں یہ اس راہ کی رکاوٹ بنتے ہیں، وقت ضائع کرتے. تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے لیکن توازن رکھنا چاہیے کہ میں اپنے کام پہ کتنا وقت دے رہی ہوں اور دوستوں کو کتنا دے. تو اس میں تھوڑا سا توازن ہونا چاہیے. اپنے مقصد کو زیادہ وقت دینا چاہیے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دوستوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ وقت انہیں بھی مناسب دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کبھی آپ سے ہی کچھ وہ بھی سیکھ لیں. سبحان اللہ. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور اگر وہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تو انہیں بتائیں کہ بھی میں تو اس شغل میں ہوں، آپ بھی آ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجہ بتا دیں. وجہ تو بتانے کی ہے کہ بھئی ادھر بڑا مزہ ہے، زندگی کا لطف ہے، ادھر بڑا ذوق پیدا ہوتا ہے، ادھر بڑا لطف، آپ بھی آ جائیں. تو آخر وہ بھی بنیادی طور پر تو مسلمانوں کے بچے ہیں. بے شک. تو ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ بھی آ جائیں. آ جائیں. بے شک. حضرت جی ایک سوال ہے، یہ خوشاب سے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اور یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی فیملی کی وجہ سے. میرے 4 بچے ہیں اور میرے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس ہے. میری بیگم کی حرکات و سکنات کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں نے اسے حالت غیر میں ایک دفعہ دیکھ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کچھ کہا نہیں. اس کو معاف کرنے کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. آپ پلیز رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ عمل میرا درست ہے. دوسرا دعا فرمائیے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے بنیادی سوال یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت کو حیا زیادہ عزیز ہوتی اور عورت صرف جنس کی بھوکی نہیں ہوتی. اس کی فطرت میں ہے، اسے محبت چاہیے. ایسی خواتین بھی ہیں جن کے مرد
جنسیت کے اہل نہیں تھے لیکن ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے تو انہوں نے بغیر جنسی ملاپ کے ان کے ساتھ عمریں بسر کر دی. بالکل صحیح. یہ غلطیاں کیوں کرتی ہیں؟ انہیں آپ ایک چیز کی طرح ہینڈل کرتے ہیں، ایک بیڈ کی طرح، ایک چارپائی کی طرح، ایک بستر کی طرح. ضرورت کی ایک چیز ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اس نے پالنے ہیں، تو اس سے اس کی تسلی نہیں ہوتی. صحیح. قصور اس کا بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی قصور آپ کا ہے. آپ اسے محبت نہیں دے سکے. صحیح. آپ اسے کپڑے اچھے دیتے ہیں، کھانا اچھا دیتے ہیں، سارا اس کی تسلی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ فیلنگز، محبت، پیار، وہ ایک الگ بالکل ہے. صحیح. آپ خاتون کو کھانا نہ دیں وہ بھوکی رہ لے گی. صحیح. بڑا خوبصورت گھر نہ دیں وہ رہ لے گی. محبت دیں، مر جائے گی، آپ کے قدموں میں پڑی رہے گی. بے شک بے شک. کیا خوبصورت آپ بات نے ہے. معاف کیا، اچھا کیا، چونکہ بنیادی غلطی آپ کی بھی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. کیوں غلط کام کرتی ہیں؟ غلط کام کرنے والے جھوٹی محبت کا یقین دلاتے ہیں. مجھے تم سے بڑا پیار ہے، میں تمہارے لیے مر رہا. ہوتا کچھ نہیں. صحیح. وہ اس چیز کی بھوکی ہوتی ہے، وہ دھوکہ کھا جاتی. کیا پریکٹیکل بات ہے. تو آپ اس سے واقعی محبت کریں، ایکٹنگ نہ کریں. اللہ کے نام پر اللہ نے ایک خاتون آپ پر حلال کر دیا تو اسے استعمال کی چیز نہ سمجھیں. اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اسے چاہیں. دیکھیں وہ آپ کو کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہے، کسی کا نام بھی نہیں لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس پہ عمل کر لیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور آپ ہمیں اگر ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو دوزخ میں جلایا جائے گا تو روح اور جسم دونوں ساتھ جلیں گے. روح اللہ کی صفات میں سے ہے. روح کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً مؤصل نہیں ہوگی. یہی تو آزمائش ہے. آپ کسی کو ایک قیمتی ہیرا دیتے ہیں کہ اسے سنبھال کر لانا. صحیح. اب وہ آپ تک واپس آتے آتے اسے میلا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کونے خدرے خراب کر دیتا ہے، تو واپس تو آئے گا. آپ کیا کہیں؟ جرم تو یہی ہے کہ یہ جو روح جو امر ربی سے تھی تم نے اس کا لحاظ نہیں، اسے بھی بگاڑ دی، اللہ اکبر. اس میں بھی توڑ پھوڑ کر دی. یہی تو جرم ہے. اسی جرم میں تو دوزخ میں لوگ جائیں گے. اس پر کفر کی سیاہی مل دی. یا اگر کچھ چھوٹا موٹا ایمان لائے ہو تو پھر باقی ساری زندگی پر اس کو گناہوں کی غلاظت اس پر ملتے رہے. صحیح. تو یہی تو جرم ہے. روح بے شک اللہ کے امر سے ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے. صحیح. اللہ تو واحد ہے لا شریک. وہ بھی مخلوق. صحیح. کیسے پیدا کی؟ فرمایا یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسانی علم سے یہ بات بالا تر ہے کہ اس نے کیسے روح پیدا کی ہے جی. لیکن پیدا تو کی ہے تو مخلوق. جو باقی مخلوق کے ساتھ ہوگا روح کے ساتھ بھی ہوگا. دنیا میں بدن کو
فزیکلی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح پر دکھ کی کیفیت آتی ہے، بالکل ٹھیک، برزخ میں جب بندہ جاتا ہے تو مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، فزیکل تکلیف عذاب ثواب روح کو ہوتا ہے، بدن پر کیفیات آتی ہے۔ اچھا، قیامت کو دونوں برابر ہو جائیں، صحیح صحیح، بدن جتنا محسوس کرے گا اتنی روح بھی محسوس محسوس، دونوں برابر ہو جائیں۔ بالکل جنت کی لذتیں دونوں برابر محسوس کریں گے، دوزخ کی سختیاں دونوں، جدھر کوئی گیا دونوں برابر محسوس کرے گا، کیونکہ روح بالآخر مخلوق ہے، بالکل ٹھیک، خالق تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، رابعہ سلمان ہے فیصل آباد سے، یہ کہتی ہے میری ایک سہیلی کی شادی ہوئی، اس کا شوہر 3 بہنوں کا بڑا اور اکلوتا بھائی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لڑکے کی والدہ اور تینوں بہنیں صفائی کے وہم میں مبتلا ہیں اور بہو کو بھی اسی طرح صفائی کرنے پر اصرار کرتی ہیں۔ بعض اوقات اس کے لیے ان کا مطالبہ پورا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بے حد جھگڑا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ والدہ اور شوہر 2 مرتبہ اس کی پٹائی بھی کر چکے ہیں، جبکہ وہ امید سے بھی ہے۔ اب وہ اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی ہے۔ شوہر چونکہ گھر کا اکیلا مرد ہے، اس لیے نہ تو وہ گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، جبکہ والدہ اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا شوہر اسے الگ گھر میں رکھ سکتا ہے، حالانکہ گھر میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ خانگی معاملات ہیں اور ان میں ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح ماں کی خدمت اس کے فرائض میں ہے، بہنوں کی سرپرستی اس کے فرائض میں، اس سے زیادہ اہم بیوی کی ذمہ داری بھی اس کے فرائض میں۔ بالکل ٹھیک۔ خواتین میں بھی ایک کمی ہوتی ہے، عمر رسیدہ بیویوں کو وہم ہو جاتا ہے یہ ضرور کرنا ہے، یہ اگر اتنا بھی کریں وہ کرے نہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہنا کہ یہ مجھے ضرور کرنا ہے، ابھی کرتی ہوں ہو جائے گا، کچھ تھوڑا بہت کر دیں تو ان کی تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو فلیٹ انکار کرتی ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو اور بوڑھے آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا میرے پاس لوگ بچہ ضد کو، میں نے کہا بچہ نہیں، بڑے ضد کرتے۔ صحیح۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے چاقو آپ کو لا دے، اب بھی آیا چاقو لے کے آتا ہوں، نہ دو یار، اسے اگلے لمحے بھول جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ آپ کہو گے نہیں دیتا وہ بھی پکا ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں یہ ضد کا ضد تو آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ اسے نقصان دہ ہے آپ نہیں، لیکن آپ کہہ تو دیں کہ دیتا ہوں بیٹے ابھی لایا، او لانا بھائی چاقو بچے کو دینا، 2 منٹ بعد وہ بھول جاؤ۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے بھی رویہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک کام ہو نہیں سکتا، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ میں یہ بھی کرتی ہوں، وہی ہو جائے گا، سارا کر لیتے تو جھگڑا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ میاں کی ذمہ داری ہے، جتنا ضروری ہے والدہ کی خدمت فرائض میں سے ہے، بہنوں کی سرپرستی اس کے فرائض میں سے ہے، بیوی کی ساتھ حسن سلوک اور بچوں کو پالنا بھی اس کے اعلیٰ فرائض میں سے۔ ہر ایک کا اپنا حق بنتا ہے، اس میں توازن رکھنا چاہیے۔ امیر خان ہے ضلع چکوال سے، یہ کہتے ہیں حج کا مقصد جب اپنی اصلاح ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی لوگ برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ بچے حج نہیں کرتے، نہ سیر سپاٹا کرتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حج تو یہ ہے کہ آپ اس کے مفہوم سے واقف ہوں، ارکان سے واقف ہوں، آپ ایک قیامت کے منظر سے گزرتے ہیں، 2 چادریں کفن کی آپ کے بدن پہ ہوتی ہیں، ایک تہ بند اور ایک اوپر، دونوں انسلی، جیسے کفن ہی آپ نے اٹھ کر لپیٹ لیا۔ آپ اللہ واحد لا شریک کے حضور کا کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں لبیک یا اللہ میں آ گیا ہوں بس۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیفیت وہاں پہ آئے تو پھر حج ہے، اب اس کا مفہوم بھی دل میں آئے نا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کی شرائط پوری ہوں، ارکان پورے ہوں، اور یہ کیفیت بھی دل میں آئے کہ عرصہ معاشر ہے، میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ جب آپ آ گئے
تو پھر آپ جہاں بھی ہوں آپ اللہ کے پاس ہیں۔ پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ کو چوری، بدکاری، برائی کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو اکبر۔ جہاں آپ نے جھوٹ بولا آپ وہاں گئے ہی نہیں، آپ صرف ایکٹنگ کر کے آئے۔ ایکٹنگ کر کے بالکل آپ صحیح۔ گئے، یا ایک سیر سپاٹا ہو گیا، کچھ شہر دیکھ لیا، کچھ جگہیں دیکھ لی، کوئی لوگوں سے مل لیا، ہوائی جہاز کی سیر ہو گئی، آپ آ گئے، تو بھائی اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جیسے گئے ویسے آ گئے۔ ویسے آگے بالکل صحیح۔ حضرت جی کافی سارے سوالات آج کے اس پروگرام میں بھی رہ گئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا